मरीम नवाज, मेरे साथ वसीम मलिक है और आप देख रहे हैं फ्रॉम कोर्ट रूम नंबर 1। आज तारीख है 13 मार्च 2025। गुज़िश्ता 2 रोज पाकिस्तान पर एक सानहा गुजरा। जाफर एक्सप्रेस सानहे के बाद पाक फौज के तर्जुमान ने गुज़िश्ता रात ये दावा किया कि अब ऑपरेशन कंक्लूड हो चुका और उस ऑपरेशन के अंदर उन्होंने अपने जो शोहदा थे उनकी तादाद भी बताई और 33 जो दहशतगर्द थे उनकी हलाकत का भी दावा किया। उसके बाद अब तक उस पर जो बयानिया बनाया गया, जो गुफ्तगू की गई, खासतौर पर जो तर्जुमान है पाक फौज के, उन्होंने भी मलबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर डाला। मुद्दा है क्या, इससे मुतालिक बात करेंगे। साथ ही ये बात करेंगे कि सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक मुकदमे में बिलाखिर जो फौज के वकील हैं यानी वज़ारत दिफा के वकील, उन्होंने एक राह दिखा दी है। आज आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान के चेहरे पर बहुत खुशी थी। वो राह है क्या, वो तरीका क्या, उन्होंने बताया आईनी बेंच को। उससे मुतालिक भी बात करेंगे और फिर आखिर में बात करेंगे कि इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के तबादले से मुतालिक एक दरख्वास्त दायर की है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खत लिखने वाले जजेस के हक में उस दरख्वास्त में बहुत सारी बातें की है। क्या मुस्तकबिल होगा इस दरख्वास्त का, इसकी भी तफसीलात में और वसीम मलिक SCR के इस एपिसोड में आपके सामने रखेंगे। तो वसीम, पहले 11 मार्च को ये वाकया होता है जाफर एक्सप्रेस का, और ये मैं गुज़िश्ता रोज भी कह चुकी और इससे पहले भी हम लोग ये बात कर चुके हैं कि ये पाकिस्तान में होने वाले दहशतगर्दी के वाकयात में से एक बड़ा वाकया था और इस वाकये में पहले मीडिया पर भी ब्लैकआउट रहा, कुछ लिमिटेड सी खबर आती रही। लेकिन कल के बाद हमने देखा, कल रात को DG ISPR ने आके खुद कामरान शाह साहब के प्रोग्राम में तफसीलन एक बीपर दे दिया, एक गुफ्तगू कर दी। होना तो चाहिए था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते, लेकिन एक ऑफिशियल मौक़िफ़ आ गया और ये भी मोहर उन्होंने जब्त कर दी कि 2 दिन से जो सिक्योरिटी ज़राए से खबरें आई थी वो भी ISPR से आई थी। आज पार्लियामान में भी इस पे गुफ्तगू हुई। देर कर दी हमने इस पे आते आते, लेकिन ऑपरेशन कंक्लूड हो गया। इसमें मुताबिक फैक्टर्स हैं जिस पर बात की जा सकती है। देखिए, इस तरह के जो भी बदकिस्मती से इवेंट्स होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन को हमेशा ब्लैकआउट किया जाता है, रोका जाता है। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को कभी इस तरह से नहीं चलने दिया जाता और फिर हतमी तौर पर वही हम हमेशा सच मानकर चुप हो जाते हैं जो ISPR की जानिब से बताया जाता है। अब इस सारे मामले में एक तरफ जो इंडिपेंडेंट आलमी नशियाती इदारे हैं और दूसरी तरफ ISPR है। अब ऑब्वियस है कि सारे मामले में ISPR की बहुत लिमिटेशन होती हैं, बड़ी बाउंड्रीज होती हैं और बड़ी कैलकुलेटेड से वो चलते हैं। तो उन्होंने बहुत कुछ देखना होता है, तो मजबूरियां भी बहुत होती हैं। तो उस वजह से अब जो गुज़श्ता रात उनकी जानिब से दावा किया गया कि हमारे जो शहीद हुए लोग उनमें 21 उन्होंने गालिबन बताया कि जो हमारे उसमें एहलकार थे वो मुसाफिर थे। वो कहते हैं कि वो ऑपरेशन से पहले शहीद कर दिया गया, हमने उनके 33 दहशतगर्द हलाक किए। अल्लाह करे ऐसा हो। इसमें तो बहुत काबिल फ़ख्र बात है हमारे लिए कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो जिस कदर लड़ी हैं, इतना ये बहुत सख्त मुल्क की तारीख का एक सख्त तरीन ऑपरेशन था। उसकी वजह ये है कि आम रूटीन में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ नहीं जा सकती। वो सेफ हेवन्स हैं ऐसे दहशतगर्दों के लिए, वो जो गोलान का पूरा एक एरिया है। तो फिर कल किस तरह हमारी फोर्सेस पहुँची और वहाँ पर जाकर इन्होंने इतना ज़बरदस्त ऑपरेशन कंडक्ट किया। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि बजाय इसके कि एक टॉक शो में जहाँ पर एक ऐसा एंकर बैठा है जिसके ऊपर एस्टैब्लिशमेंट ज़्यादा साफ़ी होने का एक पूरा टैग है, तो आप इतने बड़े कामयाबी के ऊपर ओनरशिप लेते और आप आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। अब आलमी नशरियाती इदारे जो हक़ाइक़ बता रहे हैं और जो DG ISPR साहब बता रहे हैं उसमें तज़ाद तो है। फिर आप सिर्फ आलमी नशरियाती इदारों की हक़ाइक़ पर भी नहीं जाते, जो वहाँ पर आई विटनेस थे, जो उस मामले में या तो उनकी जानिब से उन्हें रिहा किया गया था या रुमालियों को छोड़ा गया था, या उनमें से कुछ भाग के आए थे। वो जो आई विटनेस अकाउंट्स हैं वो कुछ और कहानी बताते हैं। और वो जितने लोगों के शहीद होने का या जाँ बहक होने का दावा कर रहे हैं उसके सामने ये फिगर कुछ भी नहीं है। तो अब ये समझ नहीं आती कि वो खौफ में ऐसी बातें कर रहे हैं, वो ट्रॉमेटाइज्ड हैं, वो सच बता रहे हैं, या फिर वो बात सच है जो DG ISPR बता रहे हैं। लेकिन बहरहाल वसीम, बहुत सारे जो बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले हमारे कोई सहाफ़ी दोस्त हैं, वो ये भी दावा करते हैं, बलूच हैं, वो ये भी दावा करते हैं कि ऑपरेशन भी कंक्लूड उस तरह से नहीं हुआ। सर्च ऑपरेशन चल रहा है, वहाँ की सर्वेलेंस चल रही है, अभी भी कुछ बातें दुआ में ये करनी चाहिए, उम्मीद भी ये करनी चाहिए कि ISPR साहब जो बता रहे हैं वो बिल्कुल हकीकत हो। लेकिन सारे मामले में मेरा ये सारे मामले में एक मौक़िफ़ ये है कि कौम को एतमाद में लिया जाना चाहिए था, और पहले लिया जाना चाहिए था। चले कल लिया जाना चाहिए था, अभी भी देर नहीं हुई, आज आके ले दें। तो जिस तरह से मुझे एक बात बताएं, सिक्योरिटी ज़राए से ये खबरें तमाम तक चलती रहीं। DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दोबारा सिक्योरिटी ज़राए को एट्रीब्यूट करके खबर चलाई गई कि ये जो ऑपरेशन है ये मुकम्मल कर लिया गया। यार आप उस वक्त तो DG ISPR को एट्रीब्यूट कर सकते थे ना। मुझे एक बात बताएं, बलूचिस्तान हुकूमत कहाँ थी कल?
ان کے ترجمان کہاں تھے آپریشنز کے حوالے سے؟ بلوچستان کی پولیس ہو, بلوچستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوں, ایون کہ یار آپ کی پوری ایک کور جو بلوچستان میں ہے, کور کمانڈر کوئٹہ کہاں تھے؟ آپ کے پاس انفارمیشن سیکورٹی ذرائع سے, اور پاکستان میں سیکورٹی ذرائع کی جو کریڈیبلٹی اس وقت رہ گئی ہے, تو آپ ملک کو کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں؟ اور اس سارے معاملے میں ہماری معذرت کے ساتھ ہماری جو وفاقی حکومت ہے, ہماری جو وہاں کی بلوچستان کی حکومت ہے, یہ جو مسخرے ہم نے مسلط کر دیے ہے نا اسٹیبلشمنٹ نے ہماری اس قوم کی, بد نصیب قوم کے, ان کے اوپر آپ دیکھیے اس کو کس طرح سے ٹیکل کیا جا رہا ہے. وفاقی قومی اسمبلی میں فلور آف دا ہاؤس کیا بات کر رہے ہیں, ہم جھوٹ بول رہے ہوں گے, بہت سارے لوگ جھوٹ بول رہے ہوں گے, جو سوال اٹھاتے ہوں گے وہ غدار ہوں گے, وہ کوئی انڈیا کا نیریٹو ٹرو کر رہا ہوگا. میں ایک یہ بلوچستان کی حکومتی ایم این اے, میں نہیں ہوں, حکومتی ایم این اے, اس سے قبل ایک غالباً پارلیمان کی اسٹینڈنگ کمیٹی تھی, وہاں پہ بھی ایک حکومتی وزیر جو ہیں وہ غالباً یہ بتا چکے تھے کہ ان کے ساتھ بلوچستان میں کیا واقعہ پیش آیا ہے اور بلوچستان کی صورتحال کیا ہے. آج ایک ایم این اے فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے کیا گفتگو کر رہے ہیں, میں سنوا دیتا ہوں آپ کو, یہ آپ سن لیجیے ایک نظر, تاکہ پتہ تو چلے, تاکہ ہمارے لوگوں کو آئیڈیا تو ہو کہ دیگر جو لوگ ہیں وہ اگر جھوٹ بول بھی رہے ہیں تو وہاں کے اپنے لوگ کیا بتاتے ہیں. اب دیکھیے یہ گورنمنٹ کے لوگ کہہ رہے ہیں سارے معاملے میں, یہ حکومتی ہے, میں نے کوئی اور نہیں کہہ رہا. بلوچستان کے حل کیا ہیں, بلوچستان میں آگے کیا ہو سکتا ہے, یہ تو سارے بات کر رہے ہیں کہ وہاں پر آپ انجینئرڈ الیکشنز نہ کریں, آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کریں, وہاں کے لوگوں کی سنوائی کریں, وہاں کے لوگوں کو وہاں کے اپنے سسٹم پر اعتبار دلوائیں, ان سب کو سینوں سے لگائیں, ان سب کی بات سنیں, کسی کے گریوینسز ہیں انہیں سنیں. اور اگر ایک بلوچستان کے دور دراز علاقے میں بیٹھے لوگوں کی بھی, اس کی جان کی بھی اور اس کی مال کی سیکورٹی اور اس کو سینس اتنی ہونی چاہیے, سینس آف سیکورٹی, جتنا ایک پنجاب میں بیٹھا, جتنا ایک لاہور میں بیٹھا, جتنا ایک اسلام آباد میں بیٹھا شہری خود کو محفوظ اور اپنی جان و مال کو محفوظ تصور کرتا ہے, تو وہاں تک جب تک آپ نہیں دیں گے تو پھر پاکستان تحریک انصاف پہ آپ ملبہ ڈالتے رہیں گے, پھر آپ اس طرح کے مسئلوں کی بات سنتے رہیں گے. بدقسمتی سے یہ مسئلہ حل نہیں. وسیم, اگر ہم پولین بلوچ جو کہ ایک اسٹڈی کمیٹی بھی ہیڈ کرتے ہیں اطلاعات کی اور نیشنل پارٹی سے ان کا تعلق ہے, ان کے اس موقف جو آپ نے کچھ دیر پہلے یہاں پر چلایا بھی, اس پر بات کریں تو بجائے اس کے کہ ہمارے جو اس وقت ارباب اختیار ہے وہ بلوچستان کا معاملہ حل کرے, اگر یہی اصل مسئلہ ہے کہ وہاں پر بھی حقیقی نمائندگی نہیں ہے, وہاں پر عوامی مینڈیٹ کی قدر نہیں ہے, وہاں پر عوام کے حقیقی نمائندے نہیں ہیں, تو میرا خیال ہے ان کا زیادہ انٹرسٹ پورے ملک کو بلوچستان بنانے میں ضرور ہے, بلوچستان کو سدھارنے میں نہیں ہے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. اس تمام تر واقعے کے بعد اب جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہے وسیم, ان کا فوکس یہ ہے, اور آج پارلیمنٹ میں بھی خواجہ آصف جو کہ وزیر دفاع ہے, ہم ان کے بارے میں اکثر بات کرتے ہیں کہ ان کو ان کے ماتحت ایک جو ادارے کے سربراہ ان کے پروٹوکول میں روک دیا گیا تھا, ان خواجہ حارث کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے. ان کے بیان سے پہلے جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہے, انہوں نے گزشتہ رات بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ انہیں افسوس ہوتا ہے کہ کچھ عناصر اقتدار کی ہوس میں قومی مفاد کو بھی بھیٹ چڑھا رہے ہیں اور عوام کو بخوبی اب اس انتشاری سیاست کے پیچھے ہاتھ بھی سمجھ آ رہے ہیں. ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے پریس کانفرنس میں پاکستان تحریک انصاف کو فتنہ, پاکستان تحریک انصاف کو دہشت گرد, پاکستان تحریک انصاف کو بلوائی, پاکستان تحریک انصاف کو فسادی, پاکستان تحریک انصاف کو ڈیجیٹل دہشت گرد
جب آپ ایسے لقب سے پکاریں گے تو بدلے میں آپ کے اوپر پھول تو نشاور نہیں کریں گے. لیکن ویسے بات پھول نشاور دیکھیے ابھی سارے معاملے میں قومی سانحہ تھا. میں وہی بات کر رہا ہوں کہ جہاں حکومت میں مسئلے بیٹھے ہیں وہاں شاید ہماری اسٹیبلشمنٹ میں بھی سب یہ صورتحال ہے. تو مطلب ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب آئے کل تو کیا ضرورت تھی یہ اسٹیٹمنٹ دینے کی؟ پاکستان تحریک انصاف ہم نے کل بھی بات کی تھی. کامران شاہد تک نے انہیں اشارہ کیا کہ آپ یہ اسٹیٹمنٹ نہ دیں. پاکستان تحریک انصاف کی کون سی وہ مرکزی قیادت جو اس وقت دریالہ جیل یا مختلف جیلوں سے باہر ہے اس نے اس سانحے کے خلاف اور دہشت گردوں کے حق میں اور انڈیا کے حق میں بات کی ہے؟ کسی ایک کا اسٹیٹمنٹ مجھے بتا دیجیے. کل جب قومی اسمبلی میں آپ کی ترجیح آپ کے ایجنڈے پر بلوچستان کا ایشو نہیں تھا جبکہ وہاں پر وہ آپریشن چل رہا تھا اور آپ عمر ایوب کو بلوچستان کے ایجنڈے پر بات نہیں کرنے دے رہے. تو سب سے میچور تقریر جو ہے جو سب سے ایک بڑی زبردست تقریر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ اپوزیشن لیڈر نے کی تھی. اور عمر ایوب کی تقریر کے اوپر وسیم آج بھی موقف ان کا یہ ہے, خواجہ آصف نے بھی آج کہا کہ کیونکہ عمر ایوب کے دادا نے پاکستان میں اس وقت جب وہ مارشل لا تھا تو انہوں نے بلوچ سرداروں کے ساتھ بیٹھ کے یہ سب کیا, ان کی غلطیوں کی وجہ سے ان کو بولنے کی اجازت ہونی چاہیے. بہرحال اگر اسی سب کی بات کریں گے اور ہر ایک کے دادا اور پردادا اور والدین کی بات کریں گے پھر کون کس کی پیداوار ہے, یہ بہت لمبی بحث ہے. آگے بڑھتے ہیں وسیم. ایک تو یہ واقعہ تھا, اس پر اب ترجمان دفتر خارجہ نے بھی اسٹیٹمنٹ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچستان میں جو دہشت گردی ہوئی اس کے پیچھے بھارت کا ہاتھ بھی تھا اور افغانستان کے اندر جو ہے وہ بی ایل اے کے آپریٹیوز بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کچھ فون کالز ٹریس ہوئی ہے, ہم نے افغان جو عبوری حکومت ہے اس کو اپنا جو تحفظات ہیں وہ پہنچا دیے ہیں اور ہم ہمیشہ جو اس قسم کے واقعات کے پیچھے جہاں سے بھی آپریٹ ہو رہا ہو اس پر ڈپلومیٹک چینلز کے تھرو بھجوا دیتے ہیں. تو یہ فی الحال پوری پالیسی ہے کہ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کے پیچھے کون ہے. اس میں ابھی تک یہ جو ہے وہ کنکلوژن پر پہنچے ہمارے جو ارباب اختیار ہے. آگے بڑھتے ہیں وسیم. جب بھی ہم لوگ بات کرتے ہیں دہشت گردی کی تو سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل سے متعلق یہ وہی پورا نیکسس ان ساری چیزوں کا بڑا بنتا ہے آپس میں. تو وہاں پر جو سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل سے متعلق مقدمے کی سماعت ہو رہی ہے سپریم کورٹ میں. آج پاک فوج کے جو وکیل ہیں خواجہ حارث, انہوں نے آئینی بینچ کو ایک راستہ دکھا دیا ہے اور اب سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کی توثیق کرنے کے پیچھے مجھے لگتا ہے کوئی اور وجہ نہیں ہے لیکن سماعت کو بہت لمبا کھینچتی ہے. 7 اپریل تک لے گئے, تب تک کیا پتا جو تھوڑی بہت بیچ میں اختلافی آوازیں ان کو بھی حمایت میں بدل دیا جائے. دیکھیے اب اس سارے معاملے میں آج کی جو سماعت ہوئی ہے 7 اپریل تک آپ نے درست کہا کہ جو سماعت ملتوی کر دی گئی ہے تو یہ بے دفعہ معاملہ پھر ارتفاع کا شکار ہو چکا ہے. اس کو ایک مرتبہ پھر طوالت دی گئی ہے. ادروائز اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواجہ حارث جن کے آپ دیکھیے کہ سارے معاملے میں آئینی بینچ کی آپ صرف اسی ایک چیز پہ نیوٹرلٹی دیکھیے کہ سلمان اکرم راجہ, جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ خواجہ حارث سے بھی زیادہ اگریوڈ پرسن ہے اس معاملے میں کہ ایک 22 سالہ فرسٹ کلاس کرکٹر اعظم جنید کی وہ وکیل ہے جو صرف فوجی عدالتوں سے سزا پانے کے جرم میں کوٹ لکھپت کی جیل میں غالباً سزا کاٹ رہا ہے. تو سلمان اکرم راجہ نے جب آج بینچ کے سامنے کہا کہ وہ کچھ تحریری معروضات آپ کو نئے اپنے دلائل کی صورت میں دینا چاہتے ہیں, تو پہلے تو آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان نے سر نفی میں ہلایا اور پھر بعد میں کہا کہ چلیں اب وہ دے دیجیے گا لیکن ہم اس کو شارٹ آرڈر کا حصہ نہیں بنائیں گے, ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے وہ پڑھنے کا, ہم اس کو ڈیٹیل ججمنٹ میں پھر دیکھ لیں گے. اور وہیں پھر جب فوج کے جو وکیل ہیں خواجہ حارث, ان سے پوچھا گیا خواجہ حارث صاحب آپ کتنا وقت لیں گے, انہوں نے کہا حضور ویسے تو 4 دن چاہیے لیکن آپ 1.5 گھنٹے کی جو آدھے دن کی سماعت رکھتے ہیں تو اس سے مجھے 8 دن چاہیے ہوں گے. تو پھر سب بیٹھ کے ہنس رہے تھے, کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ حضور یہ 8 دن کس چکر میں. انفیکٹ جس نے تو یہ بھی کہا کہ ان کو دے دیں, ان کو اپنا وقت مکمل کر دیں. ویسے ہم بات کر رہے تھے کہ انہوں نے وقت کے راستہ کیسے دکھایا, صرف کوئکلی انہوں نے راستہ ایسے دکھایا کہ انہوں نے جسٹس منیب اختر کی ججمنٹ کے جس بنیاد پر انہوں نے سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا لدغ قرار دیا تھا آرٹیکل 85, اس سے متعلق بینچ کو اس بات پر متفق کرا دیا. سلمان اکرم راجہ نے بھی ان سے اتفاق کیا کہ آرٹیکل 85 کے تحت جو آرمی ایکٹ کی شٹی کا لدغ قرار دی گئی تھی وہ نہیں قرار دی جانی چاہیے تھی. جسٹس امین الدین خان بہت خوش ہوئے, انہوں نے کہا پھر کیا قرار دیا, کیا ہو سکتا ہے اس کے بعد جب ان کی ججمنٹ کی بنیاد ٹھیک نہیں ہے. تو خواجہ حارث نے کہا کہ جب بنیاد نہیں ہے تو پھر سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں, وہ اتنا خیر آسان نہیں ہے. اب ٹھیک ہے کہ آئینی بینچ کچھ بھی کر سکتا ہے اور آئینی بینچ اس ملک کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کی منشا کے خلاف جا کر ججمنٹ نہیں دے سکتے, یہ سب ہمیں پتہ ہے اس وقت موجودہ صورتحال میں. مگر جسٹس نعیم اختر اقوان اور جسٹس جمال مندوخیل کے آج جو سوالات تھے وہ بڑے پرٹیننٹ تھے. ایون کہ ایک موقع پر آ کر تو جسٹس مسرت ہلالی نے بھی تھوڑی سی آنکھیں دکھائی ہیں فوجی وکیل کو کہ آپ یہ جتنا بھی کچھ بول رہے ہیں ہمیں ہمارے دماغ میں ہمارے گلے کچھ نہیں پڑ رہا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ نے ہمیں آج تک یہ نہیں بتایا کہ فوجی عدالتیں اصل میں عدالت ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی. جیسے جمال مندوخیل نے تو یہاں پر کہا کہ فوجی عدالتیں نہیں ہوتی. تو یہ ساری باتیں ہوئی ہیں. بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ 7 کے بعد یہ صورتحال جو کیا رخ کئی 9 مئی پر جا کر ہی فیصلہ آتا نظر آ رہا ہے. 2 سال ایک اور صورتحال وہ یہ بھی ہے کہ آج کے روز سابق وزیر اعظم عمران خان اور لاہور ہائی کورٹ بار
حامد خان کے توسط سے. یہ 2 درخواستیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے آئینی بینچ میں 184(3) کی درخواستیں ہیں. 5 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے, انہوں نے جو سینیورٹی کے معاملے کو چیلنج کیا تھا, ڈوگر کورٹ کو چیلنج کیا تھا, جیسے سرفراز ڈوگر کی سینیورٹی کو چیلنج کیا تھا, تو اس معاملے کو ایڈریس کرنے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو درخواست دائر کی گئی تھی, تو اس کی سپورٹ میں عمران خان اور لاہور ہائی کورٹ بار نے 2 درخواستیں آج کے روز جمع کرائی ہیں, دائر کرائی ہیں, اور اس میں عمران خان نے ان ججز کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے کچھ وجوہات بتائی ہیں جو کہ بڑی معقول تھا. عمران خان نے کہا ہے کہ آرٹیکل 200 کا استعمال مفصل مشاورت سے ممکن ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے پہلے سے موجود ججز کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, کیونکہ ان ججز نے ایگزیکٹو کی عدلیہ میں مداخلت کے خلاف آواز اٹھائی تھی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے میرے خلاف یعنی عمران خان کے مقدمات میں میرٹ پر فیصلے دیے اور ان کو متعدد فیصلوں میں بری کیا, بلکہ تمام ہی فیصلوں میں بری کیا عمران خان کا. تو عمران خان یہ کہتے ہیں کہ ان کو اس بات کی سزا دی جا رہی ہے کہ انہوں نے میرے جو ہے وہ میرے حق میں فیصلے دیے, میرے میرٹس پر فیصلے کیے. اس کے علاوہ یہ بھی عمران خان نے کہا ہے کہ کورٹ پیکنگ کی جا رہی ہے اور اس کورٹ پیکنگ کے نتیجے میں ڈوگر کو یہاں آخر میں کامنٹ کروں گا کہ قدرت میں کیا کیا رنگ دکھاتی ہے. جو شخص اس وقت ریالہ جیل میں بیٹھا ہے, قید ہے, وہ بظاہر مختلف مواقعوں پر 26 نومبر کو ثانیہ 26 نومبر جب لوگوں کے سروں میں گولیاں مار دی گئیں تو وہ احتجاج 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف بھی تھا. تو وہ مختلف احتجاجوں کی صورت میں, اپنے خطوط کی صورت میں روز جو بیٹھ کر وہ بات کرتا ہے, پھر وہ میڈیا پر جس طرح بڑی مشکل سے وہ اسٹیٹمنٹ اس کے ایکس کے اکاؤنٹ پر پوسٹ ہوتا ہے, اور پھر جس طرح سے وہ درخواستیں دائر کر رہا ہے, تو تمام آزاد شخصیات جو اس وقت پاکستان میں موجود ہیں وہ عدلیہ کی اس اسٹیبلشمنٹ کی گرفت پر راضی ہیں, جبکہ قید کا شخص جو کیڈیالہ جیل میں بیٹھا ہے وہ اس وقت عدلیہ کی آزادی کی جنگ کر رہا ہے. بہرحال یہ آئرنی تو ہے, اور یہ ہر گزرتے دنوں کے ساتھ مزید جو آوازیں ہیں وہ کچھ بڑھ بھی نہیں ہیں. زیادہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں ان پر بھی سوالات ہو رہے ہیں, لیکن دیکھنا ہے کہ کیا رخ اختیار کرتے ہیں سب کچھ. سپریم کورٹ آف پاکستان ابھی کچھ عرصے کم از کم رمضان یا عید کے بعد درخواستوں کو مقرر کرتی نظر نہیں آ رہی. دیکھنا ہے کیا ہوگا. مجھے وسیم ملک کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا.